अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक मुख्तसर नावल जिसका नाम है कांच की गुड़िया, जिसको आपके लिए तहरीर किया है यमन ईमान ने। तो जनाब देर नहीं करते, चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और मयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कांच की गुड़िया के पार्ट 1 की तरफ। यज़दानी विला किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चहल पहल, रौनक मेला और ज़र्क बर्क लिबास में खिलखिलाते लोग। रात के अंधेरे में भी यहाँ दिन जैसा था। रोशनियों का एक जहान आबाद था यहाँ। बड़े से हॉल में रंग बू का सैलाब बह रहा था। हॉल के एक तरफ बड़े ताज वाले सोफे पर कैरोलिन पर्पल कलर के भारी कामदार लहंगे में मलबूस सितारा आँखों वाली कोमल सी गुड़िया बैठी थी। वो माया अजीम थी, कांच की गुड़िया जैसी लड़की। उसके गिर्द लोगों ने घेरा सा डाला हुआ था। वो मुस्कुरा रही थी, सरगोशियों में बातें कर रही थी। मुस्कुराने में शर्म से ज़्यादा खुशी की झलक शामिल थी। वो कम उम्र थी, नादान थी और कुछ दिमागी तौर पर बचकाना थी। उसे शादी ब्याह जैसी बातों की समझ ज़रा कम ही आती थी। उसके सामने व्हील चेयर पर बैठी एक फालिज़दा बूढ़ी औरत यकटक उसे देख रही थी। कभी खुश हो जाती, कभी आंखें भीग जाती। आप रोए मत अम्मा बी, अच्छा नसीब होगा आपकी गुड़िया का। फ़खर बेगम उठकर उनके पास जा बैठी। अम्मा भी कहना चाहती थीं, उन्हें खौफ सता रहा है। ये सब रंगीन मेला उनकी गुड़िया पर गिरने वाले एक अजाब का पेश खेमा लग रहा है। मगर वो बोलने की सकत नहीं रखती थीं, इसलिए चुप रहीं। हालांकि जो इसके साथ हो चुका, मतलब इतनी कम उम्र में, और इसकी तो सारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, इसे कौन अपनाता। बस ये आपकी दुआ थी जो आपने हर सांस के साथ की, इसी का नतीजा है। फ़खर बेगम जाने खुश थीं या नाराज़, अम्मा भी समझ नहीं पाईं। सच कहूँ तो मैंने बहुत समझाया दावियाल को, शायद जज्बात में आकर फैसला किया है उसने। उनकी बात पर अम्मा बी का दिल कांपा। अगर हरकत कर सकती तो बेटी का थप्पड़ उसे मुंह लाल कर देती। मैंने हमेशा अपनी शीरीं का सोचा था, उन दोनों की दोस्ती भी है। जाने क्या खन्नास समा गया है, कुछ सुन समझ ही नहीं रहा। अभी कमसीनी के हुस्न से बेवकूफ़ बन रहा है बस। वो ऐसे मौके पर भी अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी। अम्मा बी की बेबस नज़रें भीग गईं। तौकीर कह रहे थे, अच्छा सिला दिया तुम्हारे भतीजे ने हमारी मोहब्बत का, उन्हें बहुत पसंद था दावियाल। ऐसे मौके पर ऐसी जलन उन्हें अपने लायक फ़ाइक वजी पुरकशिश भतीजे के हाथ से निकल जाने का कलक सता रहा था। खैर, हम बच्चों की खुशी में राज़ी, मगर देख लेना आप, बहुत जल्दी पछताएगा। लड़की का सिया माजी कौन भुला सकता है। फ़खर बेगम की दिल चीरती बातों पर अम्मा बी की आंखों से बेआवाज़ आंसू निकले थे। या अल्लाह, मेरी गुड़िया को खुश रखना। या अल्लाह, अब और नहीं। उनका दर्द ज़दा दिल दुआओं से भर गया। वो अपने कमरे में खड़ा सामने चांद को तक रहा था। आधा चांद अपनी पूरी कोशिश किए रोशनी दे रहा था। सर्दियों की आमद थी, हल्की हल्की ठंडी हवा उसके वजूद को राहत बख्श रही थी। आंखें बंद किए इस सुकून को वो महसूस करने लगा। आंखों के बंद होते ही छम से कोई अक्स सामने आन रुका था। नाजुक सी लड़की, गुलाब चेहरा और शफाफ रंगत। हर बार इस चेहरे को देखकर ही उसमें बेताबी सी भर जाती थी। मोहब्बत शिद्दत से हमलावर होती थी। उसने फ़ौरन आंखें खोल दी। आंखों में बेबसी और सुर्खी थी। एक पहली नज़र में ऐसी शदीद किस्म की अपनाइत और मोहब्बत। फंस ही गया था वो, उसे खुद पर तरस आ रहा था। वो नवाबज़ादा तहाम था, नवाब घराने का सबसे छोटा बेटा, लाडला था, जो चाहता था पा लेता था। इस बार उसे एक जीता जागता इंसान अच्छा लगा था और बहुत बुरी तरह पसंद आया था, मगर इस बार वो उसे हासिल नहीं कर सकता था। उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी। वो खाली खाली नज़रों से नंबर देख रहा था, फिर गहरा सांस भरा। हेलो, जी हाँ, आ रहा हूँ।
بھاری آواز میں سنجیدگی سے جواب دے کر کال کاٹ دی۔ داویال کے ساتھ گیسٹ روم میں اس وقت سب دوست ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ شادی سے ایک روز پہلے کی رات تھی جو ان دوستوں نے ساتھ گزارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی وہ لوگ بزنس میں مصروف ہو چکے تھے اور اب 1 سال بعد یوں پہلے کی طرح مل بیٹھنے اور ہلا گلا کرنے کا موقع ملا تھا، جس کا خوب فائدہ اٹھا رہے تھے۔ میری شادی کا بھی چانس نہیں، داویال کو ہی جلدی تھی، شہرام کہکا لگا کر بولا تھا اور انجانے میں بالکل ٹھیک کہہ گیا۔ داویال چونکا۔ ہاں، اسے جلدی ہی تو تھی۔ یہ جلدی ہے، کم آن شیری، بوڑھے ہو کر شادی کرو گے کیا؟ شامیر نے اس کا مذاق اڑایا۔ ان سب دوستوں کے درمیان راجاؤں جیسی آن بان رکھنے والا داویال اعظم اپنے خوبصورت دلکش چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی تھی، کچھ فتح کرنے، کچھ پا لینے کی یا کامیاب ہو جانے کی، اور وہ کامیاب ہی تو ہوا تھا۔ وہ سب کہاں جانتے تھے اس دن کا اسے کتنی بے صبری سے انتظار تھا۔ ٹیمی، تو جلدی کرے گا نا شادی؟ اس کی اماں نے تو ڈھونڈ بھی رکھی ہوگی اسی جیسی پینڈو اور سڑی ہوئی کالی لڑکی۔ ابی نے تیمور کا مذاق اڑایا تو وہ کھسیا کر ہنسنے لگا۔ اس وقت یہاں سب بگڑے ہوئے امیر لڑکے تھے سوائے تیمور کے، ایک دیہاتی سادہ اور غریب سا لڑکا۔ شہرام ایک بزنس ٹائکون کا اکلوتا بیٹا تھا، خوبصورت اور ہمیشہ مہنگے نئے لباس پہننے والا۔ اسے لڑکیوں کو کھینچنے والا مقناطیس کہتے تھے۔ اس کے گرد حسین لڑکیوں کا ڈھیر لگا رہتا تھا جن کے ساتھ وہ خوب انجوائے کرتا تھا۔ شاہمیر پڑھے لکھے امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا، خوش شکل تھا مگر لڑکیوں سے ذرا دور رہتا تھا۔ اسے نئی سے نئی ماڈل کی گاڑی کا شوق تھا۔ ابھی سیاست دان گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، خوبرو تھا، عیاش تھا اور پیسہ اڑانے والا۔ ایک وہ تھا تیمور، گاؤں کے ایک عام گھرانے کا لڑکا، انہیں یونیورسٹی میں ملا تھا، دبو اور کچھ سنجیدہ سا۔ اسے گھر والے یہاں شہر بھیجنے کو تیار نہ تھے۔ وہ اپنے گاؤں کے سردار صاحب کی سفارش پر پڑھ رہا تھا۔ اس کا نہ کوئی شوق تھا، نہ اتنا پیسہ کہ مستی میں اڑاتا یا مہنگے شوق رکھتا۔ اس کے پاس پڑھائی کا جنون تھا، ذہانت تھی۔ وہ داویال کا بہترین دوست تھا، اور کیوں تھا یہ آج تک باقی سب نہیں سمجھ پائے تھے۔ وہ غریب تھا اور ان کے برابر کا بالکل نہ تھا۔ اس کا حلیہ عام اور بدحال سا ہوتا تھا مگر داویال اسے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ سادہ مزاج تھا اور خاموش طبع۔ داویال کو اس کی یہی بات پسند تھی۔ داویال، میں تم جیسا بننا چاہتا ہوں، غریبوں سے پیار کرنے والا، انسان دوست۔ وہ داویال کا فین تھا، اکثر رشک سے کہتا، اور داویال ہنس کر نفی میں سر ہلاتا تھا۔ اب بھی دوستوں کی چھیڑ چھاڑ پر وہ تیمور کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اماں نے نہیں ڈھونڈی کوئی؟ وہ خفگی سے بولا۔ وہ اب تیمور کی فیملی کو ڈسکس کرتے ہنس رہے تھے جو ایک عام دیہاتی گھرانے سے تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے۔ ایک روز سب کو تیمور کا گاؤں دیکھنے کا شوق ہوا۔ وہ تیمور کے سر پر سوار ہو گئے جو ہمیشہ اپنے گھر کی بات پر ہی بات بدل دیتا تھا۔ تم شرماتے ہو؟ ہمیں اپنے گھر والوں سے ملوا کر تمہیں کمتر محسوس ہوگا اس لیے نا؟ شہرام کی ایک روز کہی جانے والی بات پر وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ شرماتا نہیں تھا، نہ احساس کمتری میں مبتلا تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب امیر زادے اس کے گھر والوں کا مذاق اڑائیں۔ یہ غلط ہے تیمی، ہم سب دوست ہیں، سب برابر ہیں، پھر یہ فرق کیوں؟ داویال کے نرم دوستانہ لہجے پر وہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ وہ مان گیا انہیں اپنے گاؤں لے جانے کے لیے، سب سے ملوانے کے لیے۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ ان کی سوچ سے بھی عجیب گھرانہ تھا۔ سوکھی چمڑی، سانولی اور لمبے قد کی عورت اس کی ماں تھی، بدرنگ کرتی دھوتے میں ملبوس بوڑھا کھانستا ہوا اس کا باپ، اور کچھ ایسے ہی حلیے والا بڑا بھائی جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ شہرام اور شاہ جی بھر کر بیزار ہوئے تھے۔ ایسے ماحول اور ایسے گھر کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تیمور تو ان سے بہت الگ لگتا تھا۔ ان کے لیے وہاں رکنا محال ہو گیا۔ داویال کی وجہ سے انہیں چپ رہنا پڑا تھا۔ ان کے گاؤں کے نواب کا بیٹا نواب زادہ تیفور جو تیمور کا دوست تھا، اس کا سنتے ہی ملنے چلا آیا۔ ایک اور حیرت کا جھٹکا، کہاں نواب سکندر کا بیٹا اور کہاں تیمور۔
दोस्त भी ऐसा कि उसकी आमद का सुनते ही भागा चला आया और मिलते ही ज़बरदस्ती अपने साथ ले गया। नवाबों की हवेली देखकर उनकी आंखें फैल गई थीं। आलीशान महलनुमा हवेली जहां उनकी रिहाइश और खाने पीने का आला इंतज़ाम करवाया गया था, और ये सब तैमूर की वजह से हुआ। उन्हें मानना पड़ा, तैमूर वैसे तो बहुत गरीब था, मगर दोस्ती के मामले में बहुत अमीर था। 3 रातें गांव में रुके और दोबारा तैमूर के घर जाने की हिम्मत किसी में ना हुई। नवाबों की शाहाना मेहमान नवाजी का खूब फ़ायदा उठाया। तैमूर काफ़ी नाराज़ हुआ था इस बात पर, मगर उन्हें परवाह नहीं थी, और वापस आकर आज तक वो तैमूर के घर आने का मजाक ही उड़ाते थे। क्या नाम था इसकी माँ का? हाँ, अम्मा बख्ते, बाबा दीनू, भा दादू, यार शुक्र करो तुम्हारा नाम तैमूर रख दिया, वरना तुम भी करमू कहलाते। वो हंस रहे थे होलिये पर, नाम पर, गुर्बत पर। तैमूर संजीदा सा बैठा उन्हें देखता रहा। स्टॉप इट गाइस, दावियाल ने सबको मज़ीद बोलने से मना कर दिया। तैमूर अब भी खामोशी से बैठा रहा। दावियाल के माजत करने पर मुस्कुराकर सर हिलाया। दावियाल को उसकी यही बात पसंद थी। वो नफीस मिजाज का था, धीमा बोलता था और बेहद सादा था, और दावियाल उसके लिए सबसे लड़ पड़ता था। वो अमीर ज़्यादा था मगर मगरूर नहीं था, और ये खासियत तैमूर को उसके करीब रखती थी। वो इतना हमदर्द मिजाज था, इतना ख्याल रखता था और इतना रहम दिल था कि तैमूर हैरान हो जाता था। कॉल आने पर वो उठकर बाहर निकला। दावियाल ने सबको नाराज़गी से मज़ीद ऐसी बातें ना करने का कहा था। तैमूर कॉल के बाद आया तो चुप चुप सा था। दावियाल के लाख पूछने पर भी खामोश रहा और फिर चला गया। ना फिर वो शादी के दिन आया, ना उसके बाद कभी। सबको शर्मिंदगी हुई। शायद इस बार वो बातें दिल पर ले गया था। इस बार शायद उसका दिल दुखा था। रुखसती के बाद दावियाल सब दोस्तों की छेड़छाड़ से जान छुड़वा कर घर आया और सीधा जाकर अपने रूम में दाखिल हुआ। हेलो स्वीटी। सामने ही बेड पर अरमानों से तैयार की गई गुलाबों की सेज के दरमियान वो कांच की लड़की बैठी थी, सर उठाए पुरसुकून सी। ये देखें मेरे हाथों पर मेहंदी, ये अच्छी है ना? वो दावियाल को देखते ही अपनी मेहंदी दिखाने लगी। गुलाबी सफ़ेद मुलायम हाथों पर लहू रंग मेहंदी बेहद दिलकश लग रही थी। हाँ, अच्छी लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो उसके सामने बैठ गया, बगौर उसे देखने लगा। शहजादियों जैसा बेदाग हुस्न था उसका। अब सज धज में वो और भी हसीन लग रही थी। सुनहरी आंखें मेकअप के बोझ से गुलाबी हो रही थीं। उसकी आंखों में जलते दिए एक अरसे के बाद रोशन हुए थे, और जाने कब तक रोशन रहते। सुनो, बहुत खुश हो आज? दावियाल का लहजा सवालिया था और अजीब सा। सवाल भी अजीब था। जी, बहुत ज़्यादा। ताजा अम्मा ने कहा था मैं खुश रहूँगी तो ग्रेनी मामा भी खुश रहेंगी, और मैं ग्रेनी मामा को खुश देखना चाहती हूँ, वो मासूम मुस्कुराहट लिए बता रही थी। ऐसा बोलते हुए इस लम्हे वो ऐसी हसीन लगी कि कोई भी दिल निकाल कर कदमों में ढेर कर दे, हवास खो दे, दुनिया से बेगाना हो जाए। मगर वो दावियाल था, ना हवास खोए ना बेगाना हुआ, बस उसे देखता रहा। अच्छी बात है, वो सर हिला गया। मैं भी चाहता हूँ कि तुम अपना वो भयानक माजी भुलाकर खुश रहो, वो भूलने का कहते हुए याद दिला रहा था। उसके जुमले पर माया की मुस्कुराहट सिमट गई। वो भयानक माजी, वो दर्दनाक शाम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, अपनी सोचों से भी। दावियाल बोल रहा था। माया की खुशी गारत हो गई, सहम कर उसे देखने लगी। वो सब जो सोचों से निकल ही चुका था तरतीब से याद आने लगा। लोग जो भी समझें, मगर मुझे तुम पर ट्रस्ट है। वो सब जो भी हुआ ज़फ़र कमीने की वजह से। वो बोलते बोलते चुप हो गया और वो खौफ से पत्थर हो गई। दिल की धड़कन भी तकलीफ़ दे रही थी। पूरा वजूद ज़लज़लों की ज़द में था जैसे। इतना अरसा इस इंसान ने मेहनत की थी उसे खुश रखने की, सब कुछ भुलाने की, और वो कामयाब हुआ था अपनी कोशिश में। वो नॉर्मल हो गई थी, तो फिर अब वो ये सब क्यों दोहरा रहा था? वो समझ नहीं पाई। तुम्हारे साथ जो हुआ उसका बदला लूँगा, वो सख्त लहजे में बोल रहा था। माया का वजूद सर्द पड़ने लगा, जैसे जान निकल रही हो। अभी तो तुम 18 साल की हुई हो और इतना कुछ सह लिया,
ابھی تو بہت کچھ ہے سہنے کو۔ داویال کی مسکراہٹ عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ گرینی ماما، وہ رونے لگی، وہ اس لائق کہاں ہیں کہ تمہارے پاس آ سکیں؟ وہ تمسخر سے بولا۔ گرینی ماما، وہ سسک کر پکار رہی تھی۔ رو اور رو، وہ تڑپیں گی اور مجھے سکون ملے گا۔ وہ مسکرایا۔ اس پل اگر اسے آئیڈیلائز کرنے والے دوست، اس کا خواب بننے والی لڑکیاں اور اس پر رشک کرنے والا تیمی اسے دیکھ لیتے تو حیرت سے ایک بار کو ضرور حواس کھو بیٹھتے۔ مجھے چھوڑ دو، نہیں مجھے مت مارو۔ ایک عرصے بعد پھر اس پر دورہ لگا تھا اور داویال محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ تڑپ کر رو رہی تھی اور چیخیں مار رہی تھی۔ اماں تاجہ دروازہ پیٹنے لگیں۔ داویال نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتارا۔ ڈونٹ وری، تم میرے لیے اتنی اہم نہیں کہ میں تمہیں کچھ کہوں، وہ درستی سے بولا۔ میں نے اس روز کا بہت انتظار کیا ہے۔ اپنے لینس اتارو۔ اسے اچانک خیال آیا۔ کچھ پل کے بعد سکون ہونے پر اماں تاجہ بھی شاید چلی گئی تھیں۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ اس کے حکم پر وہ کپ کپاتے ہوئے اپنے لینس اتارنے لگی۔ لینس اتارتے ہی اس کی دنیا دھندلی تاریکی میں بدل گئی۔ داویال نے لینس دراز میں پھینکے۔ تمہاری ایک نشانی تو میرے پاس رہے۔ وہ مسکرایا اور پھر سنجیدہ ہو گیا۔ وہ شدت سے رو رہی تھی۔ کل وہی سب لوگ جمع ہوں گے تمہارے ولیمے پر، آج جو تمہاری قسمت پر رشک کر رہے تھے، کل وہ تم پر ترس کھائیں گے، کیونکہ میں… اس نے قریب جا کر اس کے بازو کو سختی سے پکڑا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں پورے ہوش و حواس سے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ بولتے ہوئے دل سے کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے اسی پل کا انتظار تھا۔ یہی لمحہ جانے کتنی بار وہ سوچ چکا تھا اور سوچ سوچ کر خوش ہوا تھا۔ اس کانچ کی گڑیا کے خواب جو بھی نوزائیدہ تھے جیسے ملبے تلے دب کر رہ گئے تھے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے ٹامکٹوئیاں مار رہی تھی۔ داویال نے اسے گھسیٹ کر دروازے سے باہر کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ آج وہ سکون سے سونے والا تھا۔ وہ کانچ کی گڑیا سہارے کے لیے ہاتھ مارتی سیڑھیوں سے گری اور ہال اس کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ تو یہ تھا اس کی خوشی کا آخر۔ اس نے صحیح کہا تھا۔ ولیمے کے لیے اکٹھے ہوئے لوگ اجڑی بکھری دلہن کے گرد کھڑے اپنی اپنی رائے دے رہے تھے۔ کوئی ہمدردی جتا رہا تھا تو کوئی ترحم بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ یہ سب ہونا تو طے تھا۔ وہ پاکیزہ یا باعزت لڑکی نہیں تھی کہ اسے چاہو حفاظت سے رکھا جاتا۔ ہونا تو تھا ہی، بس ذرا جلدی ہو گیا۔ لوگوں کے حساب کردہ وقت سے کچھ پہلے ہی ہو گیا۔ معاملہ سمجھ لیا، سب برحق قرار دیا اور ہاتھ جھاڑ لیے۔ اماں بھی تڑپ کر ویل چیئر سے نیچے گری۔ سامنے ہی ویران حالت میں وہ بیٹھی تھی۔ میں کہتی تھی یہ سب میری گڑیا کے لیے عذاب کی آمد ہے۔ میں کہتی تھی نا، اس کی مسکراہٹ بہت کم عمر لگ رہی ہے۔ مجھے ڈر تھا یہ داویال کا انتقام نہ ہو۔ میری گڑیا توڑ دی ظالم نے۔ اماں بی کا دل بے آواز چیخ رہا تھا۔ یہ آواز کسی تک نہیں پہنچی مگر وہ سن چکی تھی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بکھری حالت اور خوف زدہ بھیگی سرخ آنکھیں لیے سہمی ہوئی سی وہ دیکھ رہی تھی۔ گرینی ماما، یہ سب کیا ہوا میرے ساتھ؟ کیا اسے شادی کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتی تھی ایسا ہوگا؟ یہ سب کیوں ہوا؟ مجھے بچایا کیوں نہیں گرینی ماما؟ وہ دھندلائی بینائی سے ان کی طرف ہاتھ مار کر انہیں تلاش کرتی پوچھ رہی تھی۔ سہمی ہوئی کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اماں تاجہ اسے سینے سے لگا کر تڑپ تڑپ کر رو دیں۔ اماں بی کو سنبھال کر ویل چیئر پر بٹھایا گیا۔ وہ تڑپ رہی تھیں اسے سینے سے لگانے کے لیے۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنی گڑیا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیں۔ ایک بار پھر سے یہ دنیا تو بہت ظالم ہے۔ یہ نہیں جانتی کہ درد کسے کہتے ہیں، مگر وہ جانتی تھیں۔ انہوں نے جھیلا تھا، انہوں نے جھیلتے دیکھا تھا۔ ہر بار جب یہ کانچ کی گڑیا ٹوٹی اور انہوں نے کانچ کے ٹکڑوں کو اپنی محبت کی گوند سے دوبارہ جوڑ کر اسے تیار کیا، تب وہ جھیلتی تھیں درد۔ وہ جانتی تھیں کہ درد کیا ہوتا ہے۔ فخر بیگم شوق کھڑی تھیں۔ لوگوں کی نظروں سے گھبرا کر وہ اس پر جھکی۔ ہائے میری پھول سی بھتیجی!
उसे लपक कर खुद से लगाया। आंखें झपक झपक थक गईं, आंसू ना आए। आंसू तो तब आते जब दर्द महसूस होता, जब दिल लहू टपकाता। आंसू बेख्तियार होते हैं, ऐसे कैसे आ जाते? उन आंखों में कैसे आ जाते जिनमें ना तरस था ना हमदर्दी। हुजूम छटा तो फ़खर बेगम दावियाल के सर पर पहुंची। ये क्या कर दिया तुमने दावियाल, क्यों किया? लहजे में हैरत थी। सवाल था मगर गुस्सा नहीं था। कहीं दर्द का शायबा तक ना था। कोई दुख या कोई अजियत नहीं थी उस मासूम के उजड़ जाने की। मैंने तो दिल से अपनाया था, मगर वो इस सब के लायक नहीं है अभी। बार बार माजी को कुरेद रही थी। मेरे टोकने पर चीखने लगी, मुझसे लड़ने लगी। इतना शोर मचा दिया, अम्मा ताजा गवाह हैं। उसने लापरवाही से बताते हुए पत्थर हुई अम्मा ताजा की जानिब इशारा किया। वो उसी को देख रही थीं। तजर्बाकार नज़र थी। पहचान लिया कि वो इस बात पर शर्मिंदा नहीं, ना ही अफसरदा है। ये उसने खुद किया है और इसको वो एंजॉय कर रहा है। वो बचपन से साइको थी, रही सही कसर इस हादसे ने पूरी कर दी। 10 साल की उम्र कम तो नहीं होती कि सब भूल जाए। फिर 12 साल की थी जब दोबारा से उसने बात अधूरी छोड़ी। लब भेज लिए, गोया जब्त कर रहा हो, और जब्त ही तो कर रहा था, वरना कहका लगाना चाह रहा था उसके उजड़ने पर, बिखरने पर, उसके टूट जाने पर। वो कमीना लड़का यहीं हमारे घर में, यहीं हॉल में। अम्मा ताजा की साकत नज़र उस पर जम गई। वो ये बात करते हुए काँपा तक नहीं, उसका दिल नहीं लरसा, ज़मीन नहीं जागा। अम्मा ताजा जब्त खोकर चीख उठी। वो बाइज्जत रही, मैं गवाह हूँ, वो तब भी बाइज्जत रही। वो लड़का किसी के बुलावे पर आया था। हमारी गुड़िया बहुत मासूम है, वो पाकीज़ा है आज तक। फ़खर बेगम ने नागवारी से रोती हुई अम्मा ताजा को देखा। लड़की 2 बार कम सीनी में इज्जत गंवा चुकी और इनको अभी भी पाकीज़ा लगती है। नखुश से सर झटका। क्या कर सकता था फुप्पो, अब क्या कर सकता हूँ? वो बेबसी जाहिर करने लगा। हद थी इंतकाम की, जुल्म की, सज़ा की। हद कर दी थी और बेबस बन गया। फुप्पो ने भतीजे पर मोहब्बतों के दरवा कर दिए और दावियाल आज़म पूरे करोफर से इस अपनायत की दहलीज पार कर गया। हसीन मरमरी पैकर शीरी दिलो जान से उसके आगे हाजिर थे और इस गुड़िया की खामोशी का दौर शुरू हो चुका था। जी चाहता तो बिस्तर पर पड़ी बेबस अपनी ग्रेनी मामा के सीने पर सर रख कर रोती, बड़बड़ाती, कभी सिसकती और कभी बिल्कुल खामोश धुंधली दुनिया देखती रहती। 6 माह का अरसा गुजर गया। अम्मा ताजा दावियाल के आगे पीछे घूमती और उसकी मन्नत समाजत करती। इसके लेंस खो गए हैं बेटा, इसके लेंस बनवा ले। वो कुरान भी नहीं पढ़ सकती, तड़पती है, उसकी दुनिया धुंधला गई है, तरस खा ले। वो रो ही देती। बनवा रहा हूँ, डॉक्टर बिजी था, उससे नंबर लेना था लेंस का, मैं भूल गया। बन रहे हैं, आजकल मसरूफ़ हूँ, ज़रा जल्दी ले आऊँगा। 6 माह हो चुके थे उसे बहाने बनाते। ना वो थक रहा था, ना अम्मा ताजा उसकी मन्नत करते थक रही थी, और वो अपने वीरान दिल के साथ तड़पती हुई मछली की तरह वक्त गुजार रही थी। गुजर रहा था वक्त, वक्त तो गुजर ही जाता है, बस अपने कुछ गहरे निशान छोड़ जाता है जो ज़िंदगी का ऐसा दाग बनते हैं कि उम्र की सारी पूंजी लगाकर खरीदे गए कई अच्छी लम्हों का सर्व भी धोने में नाकाम रहता है। वो खुश था और वो कम उम्री में बिना किसी कसूर के सज़ा झेल रही थी, किसी के इंतकाम का निशाना बनी हुई थी। अम्मा बी का दिल दुआओं और दर्द से भर गया था। तहाम धूल उड़ाती गाड़ी में अपने गांव की हुदूद में दाखिल हुआ था। हवेली का गेट वाह हुआ। सामने बड़ा लंबा ड्राइवे था जिसके दोनों अतराफ में सरसब्ज घास का निहायत वसी लॉन था। सलाम साईं। उसकी गाड़ी से उतरकर अंदर जाने तक हर मुलाजिमा और मुलाजिम ने झुककर सलाम किया था। वो मुस्कुराकर सबको जवाब देता आगे बढ़ता गया। आंखों में थकन और नींद की कमी के बाइस गुलाबी डोरे थे। नवाब बेगम हमेशा की तरह बाहें फैलाए उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वो मुस्कुराता हुआ उनके सीने से जा लगा। शादी करने छोटे नवाब, कोई रूटीन सेट हो आपकी? ना आने की खबर होती है ना जाने की। नवाब सिकंदर ने उसकी चौड़ी पुश्त थपथपा कर कहा। शादी के नाम पर उसकी आंखों में एक अक्सा लहराया था। वो बेबसी से लब भेज गया। आज़ाद जीने दे बाबा साहब, शादी फिर कभी।
وہ ضبط کر کے مسکرایا اور سر جھٹک گیا۔ نواب بیگم اور نواب سکندر نے اس کا اداس چہرہ دیکھ کر پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ محبت زدہ لگ رہا تھا، مگر ایسی بے بسی جیسے خالی ہاتھ کوئی غریب بازار میں ٹھہرا ہو۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آج دل پھر اداس ہو چلا تھا۔ قرآن سے اور اللہ سے اس کا ناطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ لینس کھو گئے تھے تو کیا؟ بنائی دھندلا رہی تھی، کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ذہن کی کتاب میں محفوظ روشن قرآن کی چند صورتیں دل کی شفاف بنائی سے پڑھ لیتی تھی۔ وضو امتاع چکروا دیتی تھیں اور وہ نماز بھی پڑھ لیتی۔ جن لوگوں کا رب سے واسطہ ہو وہ سنبھل ہی جایا کرتے ہیں۔ دنیا جتنا بکھیر لے، رب اپنی رحمت کے سائے میں پرسکون کر ہی دیتا ہے۔ وہ صورتیں پڑھ پڑھ کر اپنی گرینی ماما پر پھونکتی رہتی تھی۔ اسے خوف تھا وہ مر نہ جائے۔ اس کا یقین تھا جب تک وہ قرآن پڑھ کر پھونکتی رہے گی وہ نہیں مر سکتی۔ داویال نے دیکھا وہ دادی اور پوتی رونا چھوڑ چکی ہیں، چپ رہنے لگی ہیں، گلہ نہیں کرتی، یعنی سنبھل گئی ہیں، زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ وہ انتظار کرتا تھا ایک بار جڑنے کا۔ اس کے وار سے بکھرے وجود جب سسک کر سنبھل جاتے تب وہ اگلا وار کرتا تھا۔ وہ ضدی تھا اور ضدی لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ وہ اگلے وار کے لیے تیار ہو گیا۔ اپنے آفس میں تیمور کو بلایا۔ وہ گاؤں سے بھاگا بھاگا اس کے پاس پہنچا۔ کیسے ہو تیمور؟ کہاں ہوتے ہو آج کل یار؟ تم میری مہندی پر ایسے غائب ہوئے کہ پھر ملنے بھی نہیں آئے۔ سب ٹھیک تو تھا نا؟ داویال نے اس کا حال احوال لیتے ہوئے سوال کیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے گاؤں چلا گیا تھا، بس وہیں زمینوں پر ابا کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ مسکرا کر بتا رہا تھا۔ داویال نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ اتنی اسٹڈیز کر کے بزنس پڑھ کے زمینوں پر؟ یار کہا بھی تھا میرے پاس جاب کرو، کیوں خود کو یوں ضائع کر رہے ہو؟ وہ اندر سے بے حس ظالم داویال لوگوں کے لیے ایسا ہی پرواہ کرنے والا اور ہمدرد تھا۔ اٹس اوکے، میں خوش ہوں، کچھ عرصے تک پھر جاب وغیرہ کر لوں گا، وہ سر جھٹک کر بولا۔ داویال نے بغور اسے دیکھا۔ وہ پہلے کی نسبت کافی سنجیدہ سا لگ رہا تھا، چپ چپ سا، جیسے دنیا سے بیزار ہو۔ مسکراہٹ بھی ایسی تھی جیسے کوئی غم میں خود پر جبر کر کے ہنسے۔ داویال نے سر جھٹکا۔ اسے تیمور کی ضرورت تھی۔ مجھے تم سے ایک کام ہے تیمور، میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ تم کرو گے میری ہیلپ، پلیز۔ داویال کی غیر معمولی سنجیدگی پر وہ ٹھٹکا۔ بولو کیا کام ہے؟ ضرور کروں گا، وہ نرمی سے بولا۔ وہ ایسا ہی تھا، ہر پل مدد کے لیے تیار، اور داویال کو تو وہ کبھی انکار نہیں کرتا تھا۔ میری کزن ہے، تھوڑی اب نارمل ہے اور نظر بے حد کمزور ہے، انفیکٹ تم کہہ سکتے ہو کہ بلائنڈ ہے۔ تم اس سے شادی کر لو، پلیز انکار مت کرنا تیمی۔ داویال کی بات پر اسے جھٹکا لگا۔ حیرت سے کتنی دیر داویال کو منتیں کرتا دیکھنے لگا۔ ایک مکمل انسان تھا وہ، ماننا آسان نہیں تھا۔ مگر میرے ابا، تیمور ہچکچا رہا تھا۔ یقیناً وہ یہ سب ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ابے یار، وہ شہر کی لڑکی ہے اور میرے ساتھ پراپرٹی میں برابر شیئرز ہیں اس کے۔ اتنی حسین ہے کہ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ ایسی کم عمر حسین اور امیر لڑکی تم نے اور تمہارے ابا نے ساری زندگی نہیں دیکھی ہوگی۔ داویال کی ہنس کر کہی جانے والی بات پر اس نے ناگواری سے داویال کو دیکھا اور سنجیدہ بیٹھا رہا۔ تو یوں اچانک کیوں شادی کرنی ہے؟ جیسا کہ بتا رہے ہو کم عمر ہے تو کیوں، سب خیر تو ہے؟ تیمور نے کچھ توقف کے بعد کھوشی نظر سے داویال کو دیکھا۔ وہ انکار کرنا چاہ رہا تھا۔ داویال سمجھ گیا، پریشانی سے پہلو بدلا۔ وہ بہت پیاری ہے، کم عمر ہے، معصوم سی، تو 2 بار تو اس کی عزت پر بھی حملہ ہو چکا۔ میری گرینی ماما تو فالج کی پیشنٹ ہے، میں بزنس سنبھالتا ہوں، ملازماؤں کے سہارے اسے نہیں چھوڑ سکتا، تو یہی بہتر حل ہے، اس کی شادی کر دی جائے۔ دیکھو، ایب نارمل سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ پاگل ہے۔ ہاں، ذہنی طور پر ابھی بچی ہے، اسے کوئی نہیں اپنائے گا۔ اگر کسی نے دولت کی لالچ میں شادی کر بھی لی تو جانے کیسے لوگ ہوں۔ دیکھو، تم میرے دوست ہو، تمہاری فیملی بھی اچھی ہے، میں تم پر یقین کر سکتا ہوں، میرا ساتھ دو، یہ بھی نیکی ہے تیمور۔ داویال نے لہجے میں جتنا ہو سکا پریشانی گھول لی۔
الفاظ کو پر اثر کیا۔ وہ یہ موقع جانے نہیں دے سکتا تھا، کسی حال میں نہیں۔ تو تم کیوں نہیں کر لیتے یہ نیکی کا کام؟ تیمور کے جملے پر داویال نے اسے دیکھا۔ وہ اتنا بھی سیدھا یا پینڈو نہیں تھا۔ میں نہیں کی تھی۔ یہ وہی کزن ہے جسے میری شادی ہوئی تھی۔ داویال کے جملے پر کب سے لاپرواہ اور بیزار بیٹھا تیمور جھٹکے سے سیدھا ہوا، بے یقینی سے داویال کو دیکھنے لگا۔ میرا بہت تماشا بنایا اس نے۔ اب نارمل ہے، چیخنے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ، بھائی ہو۔ بھائی ہی سمجھ رہی تھی بس۔ پہلی رات بہت مجبور ہو کر مجھے طلاق دینا پڑی تھی۔ تم تو چلے گئے تھے، یہاں ہوتے تو پتہ ہوتا۔ میرا ریسیپشن بھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ شادی پوری ہی نہیں ہوئی۔ وہ سب کہانی تیار کیے بیٹھا تھا، اداسی سے بولا۔ میں تیار ہوں، کب کرنا ہے نکاح؟ تیمور یک دم بدل چکا تھا، اچانک ہی مان گیا، یوں جیسے ازل سے تیار تھا۔ ویسا ہی لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ تھا، داویال کی بات پہلی فرصت میں مان جانے والا۔ داویال پرسکون ہوا۔ ابھی چلو، نیکی میں دیر کیسی؟ اب اس کی شادی بس سادگی سے ہی کرنا چاہتا ہوں۔ گرینی ماما اس کی وجہ سے بیمار ہیں، ان کا علاج فوراً سے کروانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہٹے تو… داویال بول رہا تھا، تیمور بس سر ہلاتا رہا۔ اسے اب کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ داویال مسکرا رہا تھا۔ تیمور مان چکا تھا اور مایا کو منانا مشکل نہیں تھا۔ اسے وہ ماضی کے حوالوں سے ہی ایسا سہما دیتا تھا کہ جو کہتا وہ مان جاتی۔ داویال کی مہندی کے روز تیمور کو گھر سے کال آئی تھی۔ وہ کال اٹینڈ کرتا گیسٹ روم کے بیک ڈور سے گھر کی پچھلی جانب لان میں نکلا بات کر رہا تھا۔ لڑکیوں کی کھلکھلانے کی آوازوں پر وہ پلٹ کر اندر جانے لگا، جب نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ لڑکیوں میں گھری وہ کانچ کی گڑیا اس کے قدم روک گئی۔ بیبی پنک اور لیمن غرارہ پہنے وہ نازک سی لڑکی سب لڑکیوں کے درمیان خوشی سے بھرپور مسکراہٹ لبوں پر سجائے کھڑی تھی۔ وہ یک ٹک دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ اسے جیسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی، ملائم شفاف جلد والی، نازک سی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا، اس کے پاس جا کر اسے دیکھنے کے لیے، اسے چھونے کے لیے۔ وہ عجیب پاگل سا ہونے لگا، جانے اس کا نرم لمس کیسا ہوگا۔ اس کی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلی لڑکی ہے جو وہ دیکھ رہا ہے۔ چلو بھائی گڑیا رانی، دلہن کو رات کے اس پہر باہر نہیں رکنا چاہیے، غلط ہوتا ہے۔ ایک قدرے بڑی عمر کی عورت ان کی طرف آتی اس لڑکی سے بولی اور اسے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ یک دم ہوش میں آیا۔ دلہن؟ وہ دلہن تھی؟ کیسا بے شرم تھا وہ، اپنے ہی دوست کی ہونے والی بیوی کو ایسی بے باک نظر سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ خود کو لان تان کرتا اندر بڑھا، مگر دل کہیں اندر سے جیسے گمسم ہو گیا تھا۔ اس نے کوشش کی وہ پہلے والی حالت میں آ جائے، مگر اس کے اندر کی دنیا جیسے آج اسی پل اچانک ہی ویران ہو گئی تھی۔ وہ عجیب سی حالت میں گھرا بیٹھا رہا۔ وہاں سے نکلا تو گاؤں چلا گیا۔ داویال کی کالز، باقی دوستوں کے معزز بھرے میسیجز، سب کچھ اگنور کرتا رہا۔ اس نے خود کو جی بھر کر مصروف کیا، خوش رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل جیسے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی پہلے جیسا نہیں ہو پایا تھا۔ داویال کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے اندر مچی قیامت کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ جانے کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، اسی کے ساتھ ہی کیوں؟ کاش وہ اپنی نظر کو سنبھال رکھتا، کاش وہ اس کانچ کی لڑکی کو کبھی نہ دیکھتا۔ داویال سے ملنا تک چھوڑ دیا۔ وہ جو بہترین دوست تھا اچانک ہی رقیب لگنے لگا۔ اسے سوچنے پر ہی وحشت طاری ہونے لگتی تھی۔ وہ کوئی ساحرہ تھی، جادوگرنی یا کوئی بھوت پریت؟ کیسا اثر ڈال گئی تھی، جکڑ لیا تھا اپنے سحر میں۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ داویال کی 7 ماہ بعد اچانک آنے والی کال پر وہ سب بھلائے خود کو لان تان کرتا ملنے چلا گیا۔ اس کی عجیب بات پر وہ بیزار ہوا، مزید بولتا تو لڑ بھی پڑتا، مگر اس انکشاف نے اسے ساکن کر دیا۔ کیا اس کی طلب، اس کی محبت اتنی طاقتور تھی کہ وہ شادی کے روز ہی اس رشتے سے آزاد ہو گئی؟ وہ الجھ گیا۔ داویال نے اسے اب نارمل کیسے کہہ دیا؟ اسے تو وہ نارمل لگی تھی، ہنستی مسکراتی۔ دادو بیمار ہے، وہ رشتہ نہیں سمجھ پائی۔ میں مجبور تھا، وہ اب نارمل ہے۔ داویال 100 دلائل دے رہا تھا اور تیمور چپ چاپ سنتا گیا۔ نبھانے والا ہوتا تو کچھ وقت دے دیتا۔ اگر وہ اب نارمل تھی تو اسے یہ نیا رشتہ سمجھنے میں وقت تو لگنا ہی تھا۔
داویال اپنی محبت سے اسے سب سکھا دیتا اگر وہ چاہتا تو۔ تیمور یہ سب نہیں کہہ پایا، کہہ دیتا تو خود کو معاف نہ کرتا کبھی۔ وہ اس کی بات کے بعد سانس لینے سے پہلے ہاں بول گیا۔ اگر رک جاتا تو شاید نقصان اٹھاتا۔ اسے فرق نہیں پڑا طلاق کی وجہ کیا تھی، داویال کی غلطی تھی یا اس کی، بس اسے موقع ملا تھا جو اس بار وہ نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا محبت کروں گا تو ہر خامی، برائی اور عیب کو نظر انداز کروں گا، بس میری محبت ہوگی اور میں۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ غلط کہتا ہے۔ ایسی محبت بہت بڑا ظرف مانگتی ہے، اور ظرف کا دائرہ تو وقت آنے پر کھلتا ہے، کتنا وسیع ہے۔ آج وقت نے اس کے الفاظ کو سچ ثابت کر دیا تھا۔ اس کی محبت کسی شک و شبے، کسی سوال و جواب، سوچ و خیال سے بہت پرے تھی۔ بس وہ محبت ہی تھی، 3 لفظوں میں قید۔ اس کی عمر بھر کی حساسیت، توجہ، خوشی اور جذبات۔ اس نے اپنے گھر کال کر کے سب بتا دیا۔ گھر والے حواس باختہ ہو گئے۔ بیٹھے بٹھائے شادی، جانے کس سے، کون تھی وہ، نکاح کون کروا رہا ہے، اچانک کیوں، کون ہے وہ لڑکی، کیوں کر رہی ہے نکاح، کیوں، کیسے۔ اس کی ماں کے ہاتھ پیر پھوٹ گئے۔ زندگی بھر کی بات تھی، جانے کس قسم کی لڑکی تھی جسے اپنا رہا تھا۔ وہ لڑکی میری محبت ہے، میرا سکون ہے، اچانک ہی ہوگا نکاح، آج ہی ہوگا، ورنہ پھر سے کوہ دینے کا خوف ایک ہی رات میں سانس بند کر دے گا میرا۔ ایسی دیوانگی اور ایسی شدت تھی لہجے میں کہ ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ اچھا اجازت دے دی، دینا ہی پڑی تھی، دعا بھی دے دی، آ بھی جاتے، مگر وہ روک گیا۔ وہ ان کے لیے 5 منٹ بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسا اتاولا ہو رہا تھا، ایسا ہی بے صبر تھا وہ۔ داویال سمجھ رہا تھا وہ گنوار لڑکا اس کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ وہ غلط تھا۔ اس گنوار کے گھر والے جانتے تھے تیمور کسی کی خاطر کچھ نہیں کرتا۔ وہ جو بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، یا پھر تجربے کے لیے کرتا ہے۔ اور اس بار وہ لڑکی تجربہ ہرگز نہیں لگ رہی تھی، وہ محبت تھی، محبت بھی عشق جیسی، بے صبری اور بے حد۔ السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو۔ داویال نے ہمیشہ والا ہتھیار آزماتے ہوئے اپنی گرینی ماما اور اماں تاجہ کے علم میں لائے بنا مایا کو دھمکا کر، ڈرا کر نکاح کے لیے راضی کر لیا تھا۔ امن بھی اس بات کو سن کر بے بسی سے تڑپنے لگی۔ اماں تاجہ نے مایا کو سمجھا کر ہار مان لی۔ وہ سہمی ہوئی سی بس داویال کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ کہہ رہا ہے نکاح کرنا ہے تو اسے کرنا ہی تھا۔ نہ وہ لڑکا اماں بھی نے دیکھا اور نہ ہی اماں تاجہ نے۔ وہ کون تھا، کیسا تھا، داویال نے یہ بتانے یا دکھانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ مایا کو سادہ سوٹ پر سرخ آنچل اڑھاتی اماں تاجہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اور پھر داویال نے جیسے چاہا ویسے ہی نکاح ہو گیا۔ وہ سب کرتی گئی جو اسے کہا گیا۔ نکاح کے بعد وہ اس لڑکی کو ملوانے لایا تھا جس کے ساتھ مایا کا نصیب جڑ چکا تھا، ایک دیہاتی غریب عام سا لڑکا۔ گرینی ماما، یہ میرا فرینڈ ہے تیمور دین، گاؤں میں رہتا ہے، اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے آپ کی گڑیا کا۔ یہ بتاتے ہوئے داویال کے لہجے میں، انداز میں بے حد سکون بھرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جتاتا ہوا سا احساس تھا۔ گرینی ماما کی بھیگی آنکھوں اور بے بسی کو دیکھ کر اس کے لبوں پر تمسخر بھری مسکان ابھری تھی۔ بہت اچھے لوگ ہیں، خیال رکھیں گے آپ کی گڑیا کا، آپ کی طرح ہی محبت دیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ جتا رہا تھا۔ اس کی باتوں کا پس منظر کیا تھا وہ شاید تیمور کبھی نہ جان سکتا، مگر اماں بھی خوب جان رہی تھیں، سمجھ رہی تھیں۔ نہیں، میری گڑیا مٹی کو ہاتھ مت لگاؤ، ملائی جیسی تو ہو میری جان، میلی ہو جاؤ گی۔ انہیں اپنی ہی کہی ہوئی بات یاد آئی تو شدت غم سے آنکھیں میچھی۔ تیمور خاموش بیٹھا تھا۔ اس کا گھرانہ نوابوں کے ہاں کام کرتا ہے اور نواب حویلی میں بہت عزت دی جاتی ہے انہیں۔ باعزت لوگ ہیں، حلال کماتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہماری مایا بھی خوش رہے گی۔ وہ بہت اچھے الفاظ میں اپنی گرینی ماما کو مایا کی بن جانے والی فیملی کی اوقات بتا رہا تھا۔ اماں بھی کا دل رکنے لگا۔ تو اب ان کی گڑیا گاؤں میں رہے گی، بس یہی کسر رہ گئی تھی۔ تم کہاں ہو تاجہ؟ تم نے بھی نہیں روکا داویال کو؟ اب میری کانچ کی گڑیا مٹی میں کام کرے گی؟ وہ بے آواز تڑپ رہی تھیں۔ تیمور ترحم بھری نظروں سے
اس لاغر وجود کو دیکھ رہا تھا جو بے بس پڑا تھا، جن کی آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار۔ اسے دل سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ تعصب سا دیکھتا جا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں گرینی ماما، آپ اس جلد بازی میں کی جانے والی شادی پر پریشان ہیں۔ مایا ابھی 18 کی ہوئی ہے اور اماں تاجہ سے بھی ناراض ہوں گی آپ، مگر کیا کریں، آپ ٹھیک ہوتی تو سنبھال بھی لیتی۔ یہ سب کرنا پڑا۔ آپ تو سچائی سے واقف ہے نا گرینی ماما۔ پھر وہ بولتا تعصب زدہ سا چپ ہوا۔ اس کا لہجہ افسوس کھاتا ہوا تھا۔ اماں بی کا جی چاہا اس بے بسی سے اچھا ہے وہ مر جائے۔ داویال کے ظلم کی حد دیکھ رہی تھیں وہ۔ تم بیٹھو تیمی، میں بھی آتا ہوں۔ وہ اپنے دوست کو بٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ اماں بی نے غور سے اس دیہاتی لڑکے کو دیکھا۔ وہ دراز قد تھا، کریم کلر میں قدرے پرانا سا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، بال ہیئر آئل سے بھر کر سر پر جمائے ہوئے تھے۔ اگر غور کیا جائے تو وہ اچھی شخصیت کا حامل تھا۔ سانولا تھا مگر پرکشش۔ اس کی آنکھوں میں نرم تاثر تھا، چہرے پر بھی نرمی تھی۔ وہ سادہ مگر سلجھا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اگر اس کا حلیہ بدل دیا جائے، اگر اسے اچھے مقام پر لایا جائے، وہ اسے بے بسی سے دیکھتی سوچ رہی تھیں۔ نکاح ہو چکا تھا اور دوسری بار وہ مایا پر طلاق کا دھبا لگوانے کا سوچنے کی بجائے کوئی اور راستہ ڈھونڈنا چاہتی تھیں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے دیکھ کر پریشان ہیں اور شاید مایوس بھی، مگر یقین رکھیں میں اسے خوش رکھوں گا۔ وہ جھجک کر آگے ہوا اور نرمی سے ان کا ہاتھ تھام کر جیسے بولا، وہ چونک گئی۔ اسی پل اماں تاجہ اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آئیں۔ سادہ سی ٹراؤزر کرتے میں وہ نازک سی چھوٹی سی لڑکی سرخ آنچل اوڑھے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ نظر بھر کر دیکھنے سے دل ڈر جائے، کہیں میلی نہ ہو جائے۔ وہ شفاف چہرے پر اس وقت خوف اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اسے اماں بی کے پاس بٹھا کر اماں تاجہ تیمور کی جانب متوجہ ہوئیں۔ جب داویال کمرے میں داخل ہوا تو روتی ہوئی اماں تاجہ تیمور سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اماں تاجہ، آپ مایا کا ضروری سامان اور ڈریسز کا بیگ تیار کر دیں، انہیں اب نکلنا ہوگا۔ اس نے اماں تاجہ کو باہر بھیجا اور تیمور کے ساتھ خود بھی باہر نکل گیا۔ وہ بیڈ پر نیند دراز گرینی ماما کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اماں بھی محسوس کر سکتی تھیں مگر بے بس تھیں۔ وہ چاہتی تھیں وہ کچھ بولے، بے چینی سے حرکت کرنے لگیں۔ اسے بولنے پر اکسانا چاہتی تھیں۔ وہ کیا محسوس کر رہی ہے؟ وہ کیوں نکاح کے لیے راضی ہوئی ہے؟ کیا وہ اس لڑکے کو جانتی تھی؟ وہ یہ سب پوچھنا چاہتی تھیں مگر ہر بار ان کی بات سمجھ جانے والی مایا خاموشی سے روتی رہی۔ وہ اذیت میں تھی۔ وہ جان چکی تھی درد کسے کہتے ہیں، بے بسی کیا ہوتی ہے۔ اماں تاجہ اس کا بیگ بھر لائیں۔ مسلسل روتی پھر رہی تھی، یوں جیسے کوئی مر جانے والے کو دفنانے کی تیاری میں لگا ہو۔ کچھ بولتے گڑیا رانی، تیری گرینی ماما تجھے سننا چاہتی ہیں۔ تیرا دل پھٹ نہ جائے تکلیف سے، کچھ تو بول دے میری جان، چپ کیوں ہے؟ اماں تاجہ اس کے پاس بیٹھتی پھپک کر روتی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں کو رگڑا۔ گرینی ماما کو وہ پوئم سناؤں جو آپ کو پسند ہے؟ وہ بھیگی آواز میں بولی۔ گلابی ہوتی آنکھیں بری طرح بھیگ رہی تھیں، چہرہ بھی سرخی اور نمی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سلکی بال الجھے بکھرے ہوئے پشت پر پھیلے تھے۔ دل سے دور دراز بسے ہے دنیا دور دراز، اشک لہو میں گھل مل جائیں، سہک سہک سینہ سہلائیں، آنسو بے آواز، دور دور تک گونجیں خاموشی کے ساز، نہ جانے کس نقطے پر جاگ کھلیں غموں کے راز، ابھی تو ہے آغاز زری امڑی، ابھی تو ہے آغاز، دنیا درد نہ جانے امڑی، دل سے دور دراز۔ اماں بھی اور اماں تاجہ کی آنکھوں میں آنسو کرچیوں کی صورت چبھنے لگے۔ اس نے یہ نظم کب یاد کر لی؟ اس کی بھیگی آواز میں کہیں نظم دل چیرنے لگی۔ اس کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا؟
تیمور کے ساتھ اندر آتے داویال کے قدم ساکت ہو گئے۔ اس کے چہرے پر زلزلے جیسے تاثرات چھا گئے۔ دل جو اتنے مظالم پر کبھی نہیں کانپا تھا اب شدت سے لرزنے لگا۔ کبھی کبھی ظلم کرنے والا تب تک درد نہیں سمجھتا جب تک ظلم سہنے والا احساس نہ دلا دے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ مایا کے الفاظ اس کے دل میں کھپ گئے تھے۔ وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اماں تاجا اور گرینی ماما سے مل کر تیمور کے ساتھ وہ روانہ ہو گئی۔ داویال اپنی جگہ ساکن سا ہو چکا تھا۔ دل یکدم خالی کیسے ہوتا ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ سارے راستے گاؤں جانے تک وہ کچھ دیکھ تو سکتی نہ تھی، بس سر جھکائے آنسو بہاتی رہی۔ تیمی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا کیوں رو رہی ہے۔ شاید وہ اس اچانک شادی سے خوف زدہ ہے یا پھر اکیلی کہیں دور جانے سے گھبرا رہی ہے۔ رخصتی پر لڑکیاں روتی ہی ہیں، یہ تو وہ بھی جانتا تھا۔ وہ گاؤں پہنچے، ٹیکسی سے اتر کر اس نے ٹیکسی روانہ کی اور کال میں لائی۔ ایک ہاتھ سے گھبرا کر دھندلی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھتی مایا کا ہاتھ نرمی سے تھام لیا۔ وہ گرم ہو رہی تھی۔ تیمی نے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کا گال چھوا۔ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ وہ اٹینڈ ہو چکی کال کی طرف متوجہ ہوتا اس کی حرکت نوٹ نہیں کر پایا۔ جی سائیں، میں گاؤں آیا ہوں، اگر مہربانی کر کے گاڑی بھیج دو۔ وہ مایا کو تکتا مسکراتے لہجے میں بول رہا تھا۔ جانے آگے سے کیا کہا گیا، وہ ہولے سے ہنس پڑا تھا۔ سادہ سا قدرے دیہی اجڑ سا لب و لہجہ اور بھاری آواز تھی۔ جانے وہ دیکھنے میں کیسا ہوگا؟ مایا سر ڈالے سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ نہ جانے اب اسے کہاں کیسے رہنا ہوگا، جانے یہ ساتھ کھڑا انسان کیسا ہوگا، داویال جیسا ظالم، سخت اور ڈرانے والا، ایسا ہی ہوگا۔ اسے اچھے مردوں کا تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھے مرد تو شاید ہوتے ہی نہیں دنیا میں۔ ان سوچوں سے ہی اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ چہرے پر پسینے کی نمی اور زردی چھانے لگی۔ ایک تیز لینڈ کروزر کچے راستے پر دھول اڑاتی ان تک پہنچی اور جھٹکے سے رک گئی۔ اسے فرصت سے تکتا تیمور چونک کر گاڑی کو دیکھنے لگا۔ تیز ہوا سے اڑتی دھول پر وہ بری طرح کھاس سے نڈھال ہو گئی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے خود میں سمیٹ کر سہارا دیا۔ گاڑی سے نکلتے نواب زادہ تیفور نے بغور تیمور کے حصار میں کھڑی اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ گاڑی میں بٹھائیں کو، شاید ڈسٹ الرجی ہے۔ تیفور نے گاڑی کا ڈور کھول کر اسے اشارہ کیا۔ تیمور نے سر ہلا کر مایا کو اسی طرح تھام کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے سر سے ڈھلکتے آنچل کو صحیح سے سر پر ٹکایا، بیگ گاڑی میں رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر نواب زادہ تیفور کے برابر بیٹھ گیا۔ ہم حویلی جا رہے ہیں کیا؟ اس نے سوال کیا۔ مایا سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ کہیں تو آسمان پر چلے چلتے ہیں، آپ ہنی مون منا لیں گے اور میں کسی ایک طرف بیٹھ کر زمین کے نظارے کر لوں گا۔ فرصت ہی فرصت ہے آج کل، تیفور نے نرم شائستہ لہجے میں مذاقاً کہا اور دونوں قہقہ لگا کر ہنسنے لگے۔ اب بس کر جائیں تیمی، بہت ہو گئی ایکٹنگ۔ آپ کا یہ حلیہ دیکھ کر دل چاہ رہا ہے گاڑی سے کود جاؤں۔ بہت ایڈونچرز کر لیے اور اس بار تو حد ہو گئی ایڈونچر کی۔ تیفور نے اس کی کلاس لی۔ آخری جملے پر مایا کی طرف اشارہ دیا تھا اور وہ خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ کوئی بات پلے نہ پڑی، شاید وہ کچھ زیادہ کن ذہن ہو چکی تھی۔ اچھا لگتا ہے ایسا کر کے، کبھی کر کے دیکھیے گا، زندگی کا دوسرا رخ پتہ چلے گا، لوگوں کے رویے اور حقیقتیں کھلتی ہیں۔ وہ اچانک ہی بدلے ہوئے لہجے میں سنجیدگی سے بولا تھا کہ مایا بھی پہلی بار حیران ہوئی تھی۔ ایسا مہذب، بھاری لہجہ اور دلکش آواز، جیسے کوئی چوتھا فرد ان کے درمیان آ گیا ہو۔ ایسا تبدیل لہجہ اتنی اچانک۔ گاڑی کشادہ محل نما حویلی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تیفور نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ گیٹ واہ ہوا اور گاڑی پھاٹک کراس کرتی ڈرائیو وے پر تیزی سے آگے بڑھی اور حویلی کے اندرونی پورشن کے قریب جا کر سامنے رک گئی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے۔ سامنے ہی حویلی کے سب لوگ پھول لیے موجود تھے۔ وہ اس حویلی کا سب سے اہم اور لاڈلا ترین بیٹا تھا اور اتنی ہی اہمیت رکھتا تھا حویلی میں کہ اس کے لیے نواب سکندر اور بیگم نواب بھی وہیں موجود تھے۔ تیمی آ گئے، ہمارے چھوٹے نواب آ گئے،
مختلف پرجوش آوازوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ حلیہ دیکھیں اپنا، تھکتے نہیں ہیں ان ڈراموں سے آپ؟ نواب سکندر نے آگے بڑھ کر اس کی پیٹھ تھپکتے گھور کر کہا تو وہ کہہ کر لگا کر ہنسا۔ ایک عرصے بعد وہ ایسے کھل کر دل سے ہنسا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ دلہن کہاں ہے آپ کی؟ ہماری چھوٹی بہو کہاں ہے؟ سوالیہ نظروں اور جملوں نے گاڑی کا تعاقب کیا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مارتا پلٹا۔ گاڑی میں کب سے خاموش بیٹھی مایا اپنی چادر میں سمٹتی جا رہی تھی۔ گھبراہٹ سے پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے لانے والا جانے کہاں چلا گیا تھا۔ انگلیاں مروڑتی وہ تیزی سے بھیگتی آنکھوں کو رگڑ کر بس رونے ہی والی تھی جب اس کی طرف کا ڈور کھولا گیا۔ وہ سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ کاش وہ بینائی سے محروم نہ ہوتی۔ تیمی نے نرمی سے اس کے کپ کپاتے ہاتھ کو تھاما۔ آ جاؤ، گھر آ گیا ہے، گھبراؤ مت، میں ہوں نا، اسے پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے نرم مہربان لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے پر اس کے اندر سے کافی حد تک خوف زائل ہو گیا تھا۔ ماشاء اللہ، یہ تو کانچ کی گڑیا لگتی ہیں، چاند کا ٹکڑا ہے یہ تو۔ تیمی کی بہنیں بھابیاں اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی تھیں۔ پوری حویلی کی ملازماؤں نے رشک سے اپنے چھوٹے نواب کی بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ پیاری تھی اور بہت زیادہ پیاری تھی، بالکل نوابزادہ تہام کے جوڑ کی تھی۔ اسے اندر لے جایا گیا۔ یہ تو بہت کم عمر لگتی ہیں تیمی۔ اندر تخت نما صوفے پر اسے بٹھاتے ہوئے نواب بیگم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، بڑی ہو جائے گی بی جان۔ وہ شرارت سے بولتا مایا کو دیکھنے لگا۔ حویلی کی سب عورتیں اس کا تعارف جاننے کی کوشش میں تھیں اور وہ سب کے سوالوں سے گھبرا رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا اسے اپنا تعارف دینا پڑے گا۔ وہ اپنے ہی بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی۔ تاہم اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس لینس نہیں ہے، وہ صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی۔ اس کی پریشانی وہ جانتا تھا، مگر باقی سب اس بات سے انجان تھے۔ وہ چاہتا تو بتا سکتا تھا، مگر ابھی اسے مایا کی یہ کمزوری بتانا اچھا نہیں لگا۔ میں سب گھر والوں کا انٹرویو دیتا ہوں تاکہ تم سب کو جان لو، تیمی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ نواب سکندر اور بیگم نواب کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑی ندرت جو نواب کے پرانے دوست اور سیاسی گھرانے کی بہو تھی۔ اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 ہی بیٹا۔ اس کے بعد نوابزادہ انس، جس کی شادی اپنی خالہ زاد سائقہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں شادی کے 5 سال بعد بھی بے اولاد تھے۔ پھر عفت تھی جو اپنی پھپھو کی بہو بنی تھی۔ دوسرے گاؤں میں ان کی حویلی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، دونوں بیٹیاں۔ پھر نوابزادہ تیفور تھا، جس کی بیوی ردا پھپھو کی بیٹی اور عفت کی نند تھی۔ ان کا ایک ہی 1.5 سال کا بیٹا تھا۔ تاہم نواب سکندر کے سب سے چھوٹے بھائی نواب تیمور کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں پیدا کرتے ہی مر گئی تھی اور باپ چند سال بعد۔ اسے شروع سے ہی نواب سکندر اور بیگم نواب نے پالا تھا۔ اس حویلی کا سب سے چھوٹا لڑکا نوابزادہ تہام تیمور تھا، جس نے ہمیشہ الٹے سیدھے کام کر کے حویلی والوں کو حیران کیا تھا، حتیٰ کہ شادی بھی اچانک کر لی تھی۔ اس بے حد بڑی حویلی میں بہت سے حصے تھے اور دوسرے حصوں میں نواب سکندر کے اور 2 بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے تھے۔ اسے مختصراً سب کا تعارف دیا۔ مایا اپنے گھومتے سر کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ وہ نہ کسی کو دیکھ پائی نہ ہی کچھ سمجھ پائی تھی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں، آوازیں دور ہوتی محسوس ہو رہی تھیں، جیسے وہ سب سے دور اکیلی بیٹھی ہو۔ بی جان، مایا کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کے ہاتھ کی تپش محسوس کر کے پریشان ہو رہا تھا۔ اسے فیور تھا جو شاید تھکن اور پریشانی میں بڑھ گیا تھا۔ نوابزادہ تہام تیمور، جو انجان لوگوں میں زیادہ تر اپنے باپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا، اسے ہائر اسٹڈیز فورن سے کمپلیٹ کی تھی۔ وہ ملائیشیا کی یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لے رہا تھا جب اپنی بی جان کی بہت زیادہ بیمار ہونے پر اسے واپس آنا پڑا۔ وہ کچھ عجیب نیچر کا مالک تھا، الٹے سیدھے حلیوں میں اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے والا۔ وہ اپنے علاقے کے مختلف عام گھرانوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا جلتا، ان کے درمیان بیٹھتا تھا۔ اسے ملائیشیا میں بھی ایک بالکل عام لڑکی کی طرح زندگی گزاری تھی۔ نہ کوئی شاہانہ شوق رکھتا تھا، نہ ہی عیاشیوں کا شوقین تھا۔ پاکستان آ کر اس کے وہی شوق کو بھرائے، عام حلیہ رکھنا، اور اس بار اس نے بزنس کی ڈگری
بزنس کی ڈگری کنٹینیو کرنے کے لیے جس یونی میں ایڈمیشن لیا، پہلے روز سے ہی وہ کچھ زیادہ ہی خراب حلیہ بنا ایک گنوار دیہاتی لڑکا بن کر گیا تھا۔ اس نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ وہ اپنے اصل حلیے میں کبھی واپس آیا۔ شہر میں اپنے فلیٹ پر رہتا تھا، مگر سب کو لگتا تھا کہ وہ ایک ہاسٹل میں رہتا ہے۔ اس کے باپ بھائیوں نے جب اسے شہر میں ایسے حلیے اور بگڑی حالت میں دیکھا تو حیرت کی زیادتی سے وہ کچھ بول ہی نہیں پائے۔ تاہم کے اس عجیب شوق کو پورا کرنے پر سب مجبور تھے۔ وہ حویلی میں ہوتا تو اس سے زیادہ نخریلا کوئی نہیں تھا، مگر حویلی سے باہر جب وہ اکیلا ہوتا وہ بالکل بدل جاتا تھا۔ اس نے غریب بن کر بہت سے لوگوں کے حقیقی چہرے دیکھے تھے، عجیب حقارت بھرے رویے بھی دیکھتا تھا، مگر اسے کبھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پھر ایسے ہی سب امیر زادوں میں اسے داویال ملا تھا، نرم رویہ رکھنے والا، اس کی غریبی کو بھی پس پش ڈال کر دوستی کا ہاتھ بڑھانے والا۔ اسے وہ اچھا لگا، اسے لگا وہ واحد ہے جس کے دل میں میل نہیں۔ اسے سچی دوستی کا مطلب پتہ ہے، جو لالچی نہیں، جو دوستی کو پیسوں کی اینک سے نہیں دیکھتا تھا۔ وہ اس سے مروب ہوا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ داویال کو دل سے اپنا دوست مانتا تھا۔ اور اب تو داویال نے ایک اور احسان اس پر کیا تھا، ایک بہت بڑا احسان جسے وہ ساری عمر نہیں بھلانے والا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پایا تھا، ہمیشہ جو نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ وہ داویال کو جو سمجھتا تھا وہ در حقیقت ویسا نہیں تھا۔ وہ اس وقت تہام کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی طبیعت کے باعث اسے بی جان نے کمرے میں بھیج کر خاندانی ڈاکٹر بلوا کر چیک اپ بھی کروا لیا۔ تھکن اور خوف سے یہ حالت ہو رہی ہے، اور ان کو کمزوری بھی بہت ہے، شاید کچھ کھایا پیا نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کے سرہانے پریشان کھڑے تہام کو تفصیلی سے آگاہ کیا تو وہ لب بھیج گیا۔ شہر سے گاؤں تک کا سفر بہت لمبا تھا، جو اس نے اپنی لاپرواہی اور ضد کی وجہ سے غیر آرام دہ ٹیکسی میں طے کیا تھا۔ شاید اس نئے رشتے سے وہ خوف زدہ تھی، اور شاید اسی خوف کے زیر اثر وہ صبح سے کچھ کھا بھی نہیں سکی ہوگی۔ یہ سب اسے خود سوچنا چاہیے تھا۔ وہ خفت زدہ سا پوری چادر میں چھپی مایا کو دیکھنے لگا، جو بیڈ گراؤنڈ سے لگے کشن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ضروری ہدایات اور میڈیسنز کے نام لکھ کر دیتا جا چکا تھا۔ بیجان نے میڈیسنز کے لیے ایک ملازم کو روانہ کیا۔ مایا کو دودھ اور فروٹس اپنی نگرانی میں ہی کھلائے۔ وہ تہام کی پریشان صورت دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہو جائیں گی، بس بخار ہی تو ہے، انہوں نے نرمی سے اسے تسلی دی تو وہ سر ہلا گیا۔ سب کے وہاں سے جانے پر تنہائی پاتے ہی وہ مایا کی جانب متوجہ ہوا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کتنا خوش تھا آج میں، اب اچانک پریشان کر دیا ہے تم نے۔ اس کے پاس بیٹھ کر نرمی سے اس کا گال سہلاتے ہوئے وہ بولا۔ مایا نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید کچھ زیادہ تھک گئی تھی وہ۔ اسے ہاتھ بڑھا کر ایک نظر اسے دیکھا اور اس سے لپٹی اس کی چادر اتار کر پیچھے کی۔ بخار کی تپش کی وجہ سے وہ پسینے سے تر تھی۔ بکھرے براؤن بال اس کی گردن سے چپکے ہوئے تھے۔ بنا کسی چادر کے سادہ لباس میں اس کا نازک سا وجود اس کے سامنے تھا۔ تہام نے نظر چراتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر کشنز ہٹائے اور صحیح سے تکیے پر اس کا سر ٹکایا۔ موسم بدل رہا تھا اور گاؤں کی راتیں سرد ہو رہی تھیں، مگر وہ اب تک فین آن کر کے سوتا تھا۔ اب مایا کی حالت کے پیش نظر اس پر چادر پھیلا دی، اسے سلا کر خود بھی جا کر فریش ہوا اور باہر جا کر سب کے ساتھ ڈنر کیا۔ سب کافی دیر محفل جمائے بیٹھے رہے۔ اس کی جلد اچانک شادی پر سب کو اس سے شکایات بھی بہت تھیں، مگر وہ اس کی خوشی میں خوش بھی تھے۔ ولیمہ یا باقاعدہ شادی کے پروگرام کو وہ کینسل کر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تک مایا اس ماحول کی عادی نہ ہو، بیمار ہو، تب تک کوئی بھی تھکا دینے والا دن آئے۔ سب کے ساتھ اچھا خاصا وقت گزار کر وہ واپس روم میں آیا تو کمرہ بہت سرد ہو رہا تھا اور وہ سردی لگنے سے گٹھڑی بنی پڑی تھی۔ تاہم نے اسے کمبل اٹھا کر اس پر پھیلایا اور ونڈو بند کی۔ اس کے پاس دراز ہوتا وہ اس سے تکنے لگا۔ اس چہرے کو پہلی بار دیکھ کر جو بےتابی اس میں پیدا ہوئی تھی، اسے یاد کر کے اس کے لب مسکرا اٹھے۔ دل تو اب بھی بے ایمان ہو رہا تھا۔ اس کا سر اٹھا کر اپنے بازو پر رکھتا وہ اسے اپنے حصار میں لے کر دیکھنے لگا۔ اس کا ایک ایک نقش، بند آنکھیں، ننھی سی ناک اور نرم گلابی سے ہونٹ، ملائم رخسار جن میں گلابی پن چھلکتا تھا،
چہرے کے گرد بکھرے نرم بالوں کی لٹیں۔ وہ دیوانہ وار تکتا جھک کر لبوں سے نقش کو چھونے لگا۔ اس کے لمس کو پاتے ہی اس کے جلتے دل کو جیسے قرار آیا تھا۔ عجیب سی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ جانتا تھا ہوش میں مایا اسے شاید قریب ہوتا دیکھ کر ہی شور مچا دے گی۔ شاید اسی لیے اس کی نیم بے ہوشی کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ انداز میں ایسی احتیاط تھی جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو اور ذرا سی سختی پر ٹوٹ جائے گی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا تمہاری بے خبری میں اس طرح تم پر حق جتاؤں، مگر میں اتنا ایماندار اور مضبوط بالکل نہیں ہوں۔ اس کا نازک شفاف گال سرخ کر کے پیچھے ہٹتا وہ بیچارگی سے بولا۔ وہ اس کے بتاب شدت بھرے لمس اور منمانیوں سے تنگ ہوتی، بے چینی سے کسمسائی تو وہ اس پر ترس کھاتا خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا کر اسے خود میں بھیج گیا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ بہت جلد اس کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ دعویہ